उठो सूप पी लो, मम्मा देकर गई हैं। सहारा देकर इसे बिठाकर वो उसे सूप पिलाने लगी। बेला के हाथों से सूप पीती यूं ही इसकी नज़रें दरवाजे के पार गई थी। सामने से ही वो पुलिस की वर्दी में संजीदा सा लब भींचे इसके कमरे की जानिब आता दिखाई दिया था। इसकी आंखें बेख्तियार छलक पड़ी थीं। साथ ही 3 अफसर सर झुकाए दरवाजे के बाहर खड़े थे। इस तरह पूरे प्रोटोकॉल में वो इसे पहली बार देख रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसे देखकर इब्राहिम भी खड़ा हुआ था। वो अब भी एकटक इसे देखती निगाहों की प्यास बुझा रही थी। आंखों से आंसू रवानी से जारी थे। इब्राहिम के इशारा करने पर बेला भी इसके साथ ही कमरे से बाहर निकल गई। इसने अब भी इसकी जानिब नहीं देखा था। नज़रें इसके हाथों पर टिकी थीं। दोनों बाजुओं में नालियां जकड़ी हुई थीं। नर्स के अंदर दाखिल होने पर जवार कुछ दूर हुआ। वो बिना पलके झपके से देख रही थी। एक लम्हे के लिए निगाहें इस पर से नहीं हटी थी। वो तो इंतज़ार में थी कि वो इसे साथ लगाएगा, इसकी जानिब देखेगा। वो जो 4 माह से इसके लाड उठाते नहीं थकता था, आज इसे इस हालत में देख इसके आंसू साफ करने नहीं बढ़ा था। वो इसके लम्स के लिए तड़प रही थी और वो अनजान बना खड़ा था। वो तकलीफ से सिसकी थी। इसकी जानिब देखती वो बाजू हिला गई थी, जिसकी वजह से इंजेक्शन लगाती नर्स का हाथ भी हिला था। नतीजन इंजेक्शन गलत साइड इंजेक्ट हो गया था। क्या कर रही हैं आप मेरी बीवी के साथ? इस तरह डील करते हैं आप पेशेंट्स को? किस तरह इंजेक्ट किया है आपने? इसके बाजू से उबरते खून को देखकर वो सरद से इसकी जानिब झुका। गुस्से से नर्स को डांट रहा था। सर, मैम ने हाथ मूव किया। इस वजह से वो शर्मिंदा सी होती खून साफ करती दूसरी साइड इंजेक्शन देने लगी। शीरी ने बेख्तियार दूसरे हाथ से इसका हाथ थामा था। जावी, वो धीरे से इसे पुकारती उठने लगी। लेटी रहें, संजीदगी से कहता वो इसकी जानिब देखने से गुरेज बरत रहा था। वो सिसकती हुई लेट गई। रोना बंद करें शीरी, संजीदगी से बोला। तुम मुझे घर ले जाओ, मुझे तुम्हारे पास रहना है। वो रोती हुई बोली। ले जाऊंगा घर आपको, पर मेरे साथ रहना कहाँ चाहती हैं आप? वो कर्बज़दा सी मुस्कुराहट लबों पर लिए आर्ज़िदगी से बोला। वो लबों पर हाथ रखती बुरी तरह सिसकने लगी। शीरी, खुदा के लिए रहम करे मुझ पर। इसके लबों से हथेलियां हटाता वो बेबसी से बोला। रोने से इसकी सांसें मजीद उखड़ने लगी थी और ये लड़की रोने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। शाम तक इसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। तमाम घर वाले इसके पास ही मौजूद थे। सबके जाने के बाद भी बेला काफ़ी देर इसके साथ बैठी रही थी। जवार इस वक्त तक कमरे में नहीं आया था। शीरी, ये मेडिसिन ले लो। प्रॉब्लम क्या है? मेडिसिन क्यों नहीं ले रही तुम? सिद्रा बेगम ने बिलाखिर सख्ती से कहा। वो काफ़ी देर से इसे मेडिसिन देने की कोशिश कर रही थी। बेला ने भी ज़बरदस्ती देनी चाही, लेकिन वो किसी सूरत मेडिसिन लेने पर तैयार नहीं थी। आप जाएं अम्मा जान, मैं देखता हूँ इन्हें। सवार की आवाज़ पर सिद्रा बेगम एक नज़र इसके लड़ते सरापे पर डालकर चली गई। ख्याल रखना, ज़्यादा सख्ती नहीं करना मेरी बहन के साथ। पहले ही बहुत रो चुकी है तुम्हारी जुदाई में वो। बेला इसके कानों के पास सरगोशी करती हुई बाहर निकल गई। शीरीन से तमाम तर बात बता चुकी थी। उठे, मेडिसिन लें। तमाम दवाएं हाथों में लिए वो इसके नज़दीक आया। अंदाज किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही था। वो खामोशी से उठ बैठी। इसके हाथ से तमाम मेडिसिन लेने के बाद इसे देखने लगी। वो नरमी से इसे लिटाता लबीचे अब मसाज दे रहा था। अपने काम से फारिग होकर इस पर कंफर्टर दुरुस्त करते वो कमरे से मौलिक स्टडी की जारी पड़ गया। वो लबीचे से इसकी दबा गई। काफ़ी देर बेड पर लेटी छत को घूरती रही। बिलाखिर हिम्मत करती उठ खड़ी हुई। डरते डरते स्टडी का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो काउच पर बेतरतीब सा लेटा सिगरेट पी रहा था। इसकी मौजूदगी महसूस करते वो एशट्रे में सिगरेट मसलता आंखें मूंद गया। क्यों आई है? इसकी भारी आवाज़ पर वो एक पल को सहम कर साख्त हुई। फिर हिम्मत करके करीब आती धीरे से इसके सीने पर सर टिका गई थी।
ایک لمحے کے لیے زوار ساکت سا ہو گیا۔ وہ پہلی بار خود اس کے قریب آئی تھی۔ اس کے لرزتے وجود سے صاف ظاہر تھا کہ کتنی ہمت کا مظاہرہ کر کے وہ اس کے قریب آئی ہے۔ منع کیا تھا نا یہ الفاظ کہنے سے۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جگڑتے وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے بولا۔ وہ آنکھیں سختی سے میچتی، تکلیف برداشت کرنے کی کوشش میں لب بیچ گئی تھی۔ کیا تھا منع کہ یہ الفاظ آپ کو ذہن و گمان میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ بالوں پر گرفت مزید سخت کرتے وہ سلگتے لہجے میں بولا۔ زاوی گرفت میں مزید سختی محسوس کرتی وہ سسکی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ جائے یہاں سے شیری۔ اس کی سسکی پر شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ساتھ ہی سے کچھ دور کیا تھا۔ آئی ایم سوری زاوی، پلیز اس طرح نہیں کرو۔ وہ اس کے سینے سے لگتی سسکی تھی۔ زوار نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا وہ صرف شرمندہ ہے۔ وہ شرمندہ نہیں تھی۔ معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ تنہا مسافر نہیں تھا محبت کی ان گلیوں کا۔ اس کے سینے سے لگی اس لڑکی کی تڑپ، اس کی سسکیاں گواہ تھی کہ وہ بھی اس راہ پر چل پڑی ہے۔ اس نے نرمی سے اسے تھامتے ساتھ لگایا۔ روم میں چلے نرمی سے اسے ساڑھ میں لیے وہ بیڈ تک آیا تھا۔ اس کی گرفت میں نرمی محسوس کرتی وہ بری طرح سسکنے لگی تھی۔ آنسو تمام بند توڑتے اس کا سینہ بھگو رہے تھے۔ بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، مزید تکلیف ہوگی، بس کرے۔ نرمی سے بال سہلاتا وہ سنجیدہ سا بولا۔ ایک ہفتے میں میری بیوی کی کیا حالت بنا دی ہے آپ نے شیری۔ اس کی سسکیاں کچھ تھمی تو وہ دھیرے سے ناک کی نوک پر لب رکھتے مخمور لہجے میں بولا۔ وہ پرسکون سی آنکھیں موندے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ یہی لمس، یہی مسیحائی تو تھی جس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی۔ تم مجھ سے خفا ہو گئے ہو، گھٹی گھٹی آواز میں وہ نہ جانے اس سے پوچھ رہی تھی یا اسے بتا رہی تھی۔ تو کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑی سی چہرہ اونچا کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایسے نہیں ہوتے۔ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تم، میرے پاس نہیں تھے، مجھے میڈیسن نہیں دی، مساج بھی نہیں کیا، سب سے بات کی، مجھے اگنور کر رہے تھے۔ میں نے نہیں لی میڈیسن، کسی سے بھی نہیں لی۔ وہ نظریں جھکائے دھیمی آواز میں شکوہ کر رہی تھی۔ اس قدر لاڈ کی عادی اس نے ہی بنایا تھا اسے، اب اس کی تھوڑی سی بے اعتنائی بھی وہ کب برداشت کر سکتی تھی۔ آئندہ مجھ سے دور ہونے کی بات کرنے سے پہلے میری جان اپنے ہاتھوں سے لے لیجیے گا آپ۔ اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتا وہ شدت سے بولا۔ زاوی، وہ اس کی گرفت میں ادموئی سی ہو رہی تھی۔ اس کا جھکاؤ محسوس کرتی ہلکان سی ہوتی اسے پکارنے لگی۔ زاوی پلیز، کانوں کی لو پر گرم سانسیں محسوس کرتی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ تم نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر۔ وہ کامتی ہوئی بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ آپ کے دماغ میں پلتے خرافات نکالنے کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے۔ وہ اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے تمام تر مزاحمت دم توڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح روشن اور چمکدار تھی یا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا نرم و نازک وجود اپنے حصار میں لیے وہ نہ جانے کتنی ہی دیر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اس کی نظروں سے بے خبر روز کی طرح کمبل میں دبکی اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کے بکھرے بالوں کو نرمی سے سہلاتے وہ اس کے ریشمی بالوں کی نرمی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کبھی اسے بتایا نہیں تھا کہ اس کے لمبے بال اسے کتنے پسند ہیں۔ اس کے لمسے نکھری، اس کی خوشبو وسیع، وہ اس کے حصار میں موجود اسے سرشار کر رہی تھی۔ نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے قریب کیا۔ مارننگ ڈیئر وائفی، اس کے ہر نقش کو اپنے لب سے معطر کرتے وہ سرگوشی میں بولا۔ پلکوں کی لرزش دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ سانس روکے لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ چہرے پر آئی لٹوں پر پھونک مارتا وہ نرم لہجے میں بولا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی، مزید سختی سے آنکھیں میچتی لب بیچ گئی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ جاگ رہی ہیں۔ اس کے مسکاتے لہجے پر ہولے سے لرزتی پلکیں واقعی اسے دیکھنے کی غلطی اب بھی نہیں کی تھی۔ تم نے وعدہ توڑا ہے،
دھیمی آواز میں معصومیت سے کہتی وہ اسے مزید گستاخیوں پر اکسا رہی تھی۔ کون سا وعدہ توڑا ہے میں نے وائفی؟ وہ سنجیدہ سے بولا، تم نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر تم کچھ نہیں کرو گے۔ لہجے کی لرزش میں قابو پانے کی کوشش کرتے وہ خفیف سے بولی، تو کچھ کیا میں نے؟ آنکھوں میں شرارت لیے وہ سنجیدگی سے بولا، تم نے؟ وہ آنکھیں پھیلائی اسے دیکھتی جواب سوچ رہی تھی۔ تم مجھے تنگ کر رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں ناشتی شرارت دیکھ کر وہ روحان سی ہوتی بھرائے لہجے میں بولی۔ آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھتا وہ سنجیدہ ہوا۔ نہیں کر رہا تنگ آپ کو؟ رونے کا سیشن اسٹارٹ نہیں ہو رہا؟ انگوٹھے سے اس کی آنکھیں صاف کرتا وہ نرم لہجے میں بولا، جانتی ہیں کتنا انتظار کیا میں نے اس حسین چہرے پر اپنے نام کی سرخی دیکھنے کے لیے؟ وہ مبہوت سا اس کے چہرے پر حیا کی لالی دیکھتا مقبول لہجے میں بولا، زیبی۔ وہ دبا دبا سا چیختی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ اس کے نازک وجود کو خود میں سموئے سرشار سا ہنس پڑا۔ اس کی گرفت بہت نرم تھی، وہ اسے چھوتے ہوئے کافی احتیاط برتتا تھا، لیکن اس کی سختی بھی وہ محسوس کر چکی تھی۔ زاوی سوچوں میں گم وہ اسے پکار بیٹھی تھی۔ جی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ جی جان سے متوجہ ہوا تھا۔ اس کے بال پکڑنے کا ذکر سن کر اسے یاد آیا کل وہ واقعی غصے میں سختی کر گیا تھا۔ بنا کچھ کہے نرمی سے کمر کے گرد بازو حائل کرتے اس کا رخ اپنی جانب کرتے بالوں کو سہلاتے دونوں گالوں پر بوسہ دیا تھا، گویا تمام تر سختیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور بھی سب کبھی سختی کی ہے کیا؟ ناک کی نوک کو سہلاتے نرمی سے سوال کیا، کل میری طرف دیکھا بھی نہیں، میں نے پکارا بھی تھا۔ وہ اپنے تمام تر شکوے آج ہی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اپنی شیریں کو نالیوں میں جکڑا نہیں دیکھ سکتا میں، اسے خود میں بیچے دھیرے سے بولا۔ وہ آنکھیں میچے آنسو اندر اتار گئی تھی۔ وہ غربت کی مشین اٹھ جاؤ وہ فجر پڑنے کے بعد اس کے سر پر کھڑی بڑبڑا رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ نماز کے لیے نہ اٹھا ہو۔ ابراہیم اسے پھر نہیں جاگتے دیکھ وہ تشویش سے آگے آئی۔ کل صبح اس کے سائٹ پر آنے کے بعد سے وہ کافی احتیاط برت رہی تھی۔ یا اللہ، کہیں سچ میں ایکسپائر تو نہیں ہو گئی غربت کی مشین؟ اس کے وجود میں کوئی جنبش محسوس نہ کر کے وہ آگے آئی۔ وہ ہوش میں آتا تو ضرور کہتا کہ اسے واقعی بیوہ ہونے سے خوف نہیں آتا تھا۔ ابراہیم اٹھ جائیں، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو چونک اٹھی۔ وہ بری طرح بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے چادر ہٹاتی ماتھے پر ہاتھ رکھنے لگی۔ ابراہیم، اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، میں مما کو بتا دیتی ہوں۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے فکر مندی سے بولی تھی۔ نہیں بیلا، اماں جان کو پریشان نہیں کریں، رات وہ دیر سے سوئی تھیں۔ وہ جو اس کے نرم لبز پر جاگا تھا بخار سے بھاری ہوتی آواز پر۔ بیلا نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ بخار بہت تیز تھا، وہ سترہ بیگم کو بلانے سے بھی منع کر رہا تھا۔ بخار بہت تیز ہے، وہ دھیرے سے بولی، ٹھیک ہو جائے گا، اماں جان کو نہیں جگائیں۔ وہ ماتھے پر انگلیاں مسلتا اٹھ بیٹھا، میں کچھ کر سکتی ہوں؟ ابراہیم نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، مطلب انسانیت کے رشتے سے۔ وہ جلدی سے بولی، مبادا وہ کچھ اور ہی نہ سمجھ بیٹھے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ صوفے پر بیٹھی اس کی تمام کارروائی دیکھ رہی تھی، اطمینان سے۔ نماز ادا کر کے وہ اپنے جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ نہ اس نے اسے کچھ کہا، نہ بیلا نے اسے خود چھیڑا۔ کن آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ بھی دوسری جانب آ بیٹھی۔ کیفے جانا آج ضروری تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل اس کے پاس سے اٹھ کر جانے پر راضی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بھاری سانسیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ اس کے
نزدیک ہوئی، چہرے سے کمفرٹر ہٹا کر ماتھے کو چھوا۔ بخار مزید شدت اختیار کر رہا تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھی۔ ابراہیم کچھ چاہیے؟ اس کے کراہنے کی آواز پر وہ سرد سے قریب آئی۔ وہ سرختی آنکھوں کو کھولتا نفی میں گردن ہلانے لگا۔ ناشتہ لے آ رہی ہوں، اس کے بعد میڈیسن لے لیں۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر ہی باہر نکل گئی۔ ابراہیم نے حیرانی سے اس کی پشت کی جانب دیکھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ٹرے میں ناشتہ سجائے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے ناشتہ کر لینے کے بعد میڈیسن اس کی جانب بڑھائی۔ بیلا، وہ بخار کی شدت سے نڈھال ہوتا اسے پکار بیٹھا تھا۔ جی، وہ مدھم لہجے میں بولتی قریب آئی۔ سر دبا سکتی ہیں کچھ دیر پلیز؟ وہ آنکھیں موندے ہی بولا۔ اگلے ہی لمحے اس کا نرم نے اس ماتھے پر محسوس کرتا وہ مسکرا اٹھا تھا۔ وہ سرہانے بیٹھی نرمی سے اس کا سر دبا رہی تھی۔ وہ بخار کی وجہ سے ایک بار پھر غنودگی میں جا رہا تھا۔ بیلا کی نظریں بے اختیاری میں اس کے نقوش سے الجھ رہی تھی۔ کشادہ پیشانی پر گھنے بال بکھرے ہوئے تھے۔ کھڑی مغرور ناک، گھنی مونچھوں تلے بیچے لب، آہستہ آہستہ کرا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کہیں تکلیف ہے؟ وہ نرمی سے بولی۔ وہ ہولے سے اس کی گود میں سر رکھتا دوبارہ اس کے ہاتھ اپنے سر پر رکھ گیا۔ وہ ایک لمحے کو ساکت سی ہو گئی تھی۔ شیریں، طبیعت کیسی ہے میری بچی؟ اطہر ملک نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے دریافت کیا۔ ٹھیک ہوتا ہے ابو، وہ دھیرے سے بولی۔ میڈیسن لی تھی شیریں؟ سدرا بیگم کے سوال کرنے پر وہ سر ہلا گئی۔ جی اماں جان، ایک ڈوز دی ہے رات کو، وہ ناشتہ کرتا سنجیدگی سے بولا۔ شیریں کو بری طرح پھندا لگا تھا۔ آرام سے شیریں، اس کی کمر سہلاتے انہوں نے نرمی سے کہا، جو سرخ چہرہ لیے خفگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو انجان بنا ناشتہ کر رہا تھا۔ شیریں کمرے میں آئیں، میری فائل نکال دیں۔ وہ چہرہ صاف کرتا اس کی جانب دیکھ کر بولا، جو الجھن بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر بعد بخار میں کمی آنے پر وہ آنکھیں وہاں کیے سے بیٹھتا بولا، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں۔ بخار اب بھی ہے؟ وہ نظریں چراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ نرم مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر بولا، زیادہ کچھ فضول سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نروٹھے پن سے بولتی کمفرٹر منہ تک تانتی لیٹ گئی۔ کیفے سے وہ ویسے بھی لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ ہولے سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے مسکرا اٹھا، بولا، کچھ نہیں، کیا ہوا؟ دروازے پر ہی کھڑی وہ دھیرے سے بولی، خیال رکھنا ہے اپنا بہت زیادہ، دوبارہ اپنی بیوی کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ ماتھے پر لب رکھتے وہ سنجیدگی سے بولا، تم نے نہیں رکھا تھا؟ وہ سینے سے لگتی شکوہ کناں لہجے میں بولی تھی، میں بھی رکھ لوں گا، ابھی میری بیوی آپ کے پاس میری امانت ہے۔ وہ دھیرے سے سر ہلا گئی تھی۔